अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोब मुल्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरफान शाह। आज हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो प्रोग्राम अवामी बैठक में जो शख्सियात मौजूद हैं उनसे जो गुफ्तगू होगी वो होगी अमेरिका ईरान जंग बंदी की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू होगी। आज हमारे इस टॉपिक पर गुफ्तगू में जो शख्सियात हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराता जाऊँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब राजा पारस साहब, नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान शहर के, लेबर लीडर हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आप मुल्तान सून के। शुक्रिया राज साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद इकबाल अंसारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, साबिक असिस्टेंट अटार्नी जनरल पाकिस्तान, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी वसीम अकरम मेव साहब, नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून और सदर है अंजुमन ताजरान पुराना शेरबाग रोड मुल्तान के। वसीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। राज साहब बताइएगा कि इस वक्त अमेरिका ने इसराइल के कहने पर ईरान पर हमले किए और जंग ईरान पर मुसल्लत कर दी, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये आलमी इस्लाम को इस हवाले से मुत्तहिद होना चाहिए। जी। और ये तो सरासर जारहियत है और जुल्म है, बर्बरियत है कि आप किसी भी कौम के ऊपर, किसी मुल्क के ऊपर जो सा है इस जंग को मुसल्लत करें। तो ये तो सरासर ज़्यादती है ईरान के साथ भी। और ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि ईरान की कौम को दूंगा, जो कि मुत्तहिद भी है और उनका मुकाबला कर रहे हैं। अंसारी साहब की तरफ चलते हैं। अंसारी साहब बताइएगा कि अमेरिका जो है वो आज भी धमकियों पर लगा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जी यू वेलकम। एंड योर इंस्टीट्यूशन थैंक ने मौका फराहम किया। ये जो धमकियों का सिलसिला है ये बहुत ही अफसोसनाक है अदरवाइज तो, यू। लेकिन इस बदलती हुई सूरत हाल को ये जो ईरान और फिर अमेरिका इसराइल वॉर है इसमें पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। जी जी ये आग पूरी दुनिया में फैल रही थी जी और बड़ी तेज़ी से फैल रही थी और आलमी जंग के खदशात का इजहार ना सिर्फ किया जा रहा था बल्कि आसार नज़र आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में जब पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी और फौजी क़यादत को ये कहा जाता है कि उन्होंने आगे बढ़कर और आलमी सतह पर मुलाकात करके सऊदी अरेबिया से दीगर मुस्लिम ममालिक से, अहम ममालिक से, टर्किया से सारा कुछ करके वो इनको ये पाकिस्तान को ये आज़ाद हासिल हुआ कि यहाँ पर इस्लामाबाद में इस जंग को पहले सीज़ फायर करवाया गया, फिर उसके बाद मुज़ाकरात इस लेवल पे होना ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मगर इसके साथ अमेरिका की जो थ्रेट्स की आपने बात की है ये इसको मैं तो अफसोसनाक करार दूँगा। जी जी अमेरिका जितने बड़ा मुल्क है, जितनी बड़ी वो ताकत है उसको उतना उसके मुताबिक मुजाहरा भी करना चाहिए डिप्लोमेटिक महाज पे। तो ये है तो बहुत अफसोसनाक और इसको फौरी तौर पे रोकना चाहिए ताकि आगे बढ़ा जा सके और मुज़ाकरात का एक दौर का शर्त पाकिस्तान को हासिल हो चुका है। अल्लाह करे कामयाबी से हम दूसरे दौर की तरफ जी, आते हैं वसीम अकरम मेव साहब की जानिब। मैं उसे बताइएगा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ दोबारा मुज़ाकरात का मरकज़ बन रहा। मैं साहब दोबारा सवाल करूँगा आपसे। मैं उसे बताइएगा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मुसलसल कोशिश से इस्लामाबाद दोबारा मुज़ाकरात का मरकज़ बन रहा है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ ग्लोब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया। और अगर बात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, उनकी काविशें और उनकी अंतर मेहनत, वो तो पूरा पाकिस्तान और इसके अलावा पूरी दुनिया यानी कि जो है ना उसमें अपना
دفعہ وہ بنوا چکے ہیں، تو واقعی وہ فیلڈ مارشل ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، اور وہ بھی یعنی کہ اپنا وزیر اعظم کا عہدہ جو انہیں ملا تھا، اور انہوں نے پوری دنیا میں بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے نا، وہ چاہے تو وہ پوری دنیا کو متحد کر سکتا ہے، پوری عالم اسلام کو متحد کر سکتا ہے، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے، اور انہوں نے اپنی محنت، انتھک محنت سے انہوں نے امن جو ہے نا اس کو قائم کیا ہے، اور مسلمان ملکوں کو یکجا کیا ہے۔ اور جو بات ہے اسحاق ڈار صاحب کی، وزیر خارجہ پاکستان ہمارے، ان کی کاوشیں بھی بہت لاجواب ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ ان کی جو جتنی بھی یہ سفارت کاری تھی، اور جتنا انہوں نے ملکوں کو، کم از کم میں وہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے 70,000 گھنٹے انہوں نے سفر کیا ہے پوری دنیا میں، سب کو ملانے کے لیے، سب کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور سب کے ساتھ یعنی کہ جو ہے نا وہ اس کو امن کو قائم کرنے کے لیے، جو ایک جو ہے نا ایک بھی جنگ کی طرف جا رہی تھی، یہ جنگ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی، اس کو رکوانے کے لیے انہوں نے بہت انتھک محنت کی، اور اس کا رزلٹ پہلا جو دور ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے، اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے 15 روز کے لیے، جو کہ اگلے روز کچھ اور بھیانک یعنی کہ جو ہے نا اس کی طرف رزلٹ کی طرف جا رہے تھا امریکہ، اس کو رکوایا، اور 15 دن کے لیے اس جنگ کو رکوایا، اور اس 15 دن کے اندر انہوں نے پہلا راؤنڈ کمپلیٹ کیا، اور انشاءاللہ اب دوسرا راؤنڈ بھی آج یا کل یعنی کہ کل دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار، اور اس کے پیچھے میاں محمد نواز شریف، جو اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں اور ساری ملکوں سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، تو ان کا ہم یعنی کہ پوری قوم، پورا پاکستان اور عالم اسلام اور پورے یعنی کہ جو ہے نا سب لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ راج صاحب کی جانب آئیں گے۔ راج صاحب بتائیے گا کہ ایران نے سپر طاقت، جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، اس نے، پاکستان نے، ایران نے اس سپر پاور طاقت کا جو مقابلہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مقابلہ کیا ہے، اس کا بھرپور جواب دیا ہے، ایرانی قوم متحد ہو گئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے جی، اور ایران نے تو وہ کر دکھایا جس کے پوری دنیا کے تمام ممالک اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو خود کہا، ان کے پریس والوں نے، ان کے میڈیا نے کہا، ان کے اعلیٰ عہدیداروں نے کہا کہ یہ غزہ نہیں ہے، یہ ایران ہے۔ تو انہوں نے یہ ثابت کیا، اور یہ دلیری کی جو داستان ہے یہ صدیوں یاد رکھی جائے گی کہ ایک قوم نے وعدہ کیا، اس کو نبھایا، اور ایک قوم اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑی رہی، اور کامیابی سے انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کو ثابت کیا انشاءاللہ۔ انصاری صاحب کی طرف آئیں گے۔ انصاری صاحب بتائیے گا کہ پاکستان نے ایک ایسی جنگ جس میں عالمی جنگ کا خطرہ تھا، رکوا دی، پہلا دورہ ناکام رہا لیکن جنگ بندی ہو گئی، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلا جو دور ہوا ہے ڈائلاگ کا، جی جی جنگ کو رکوانے کے لیے، جس کا سہرا پاکستان کا سر ہے، جیسے میرے بھائی نور صاحب کی رائے صاحب، اس میں بہت اہم کردار ہماری سیاسی اور اس کی قیادت کا ہے، خاص طور پر جی جی فیلڈ مارشل سید ہاشم منیر صاحب کا۔ تو اس کو اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل، میں سمجھتا ہوں کہ پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں جی جی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے، مگر اس کو بڑی تجربہ سے، مہارت سے، خوبصورتی سے اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے، اور وہ سیز فائر کروانا بھی بہت بڑی کامیابی تھی، اور آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، اور یہ دوسرا دور جو بالکل شروع ہونے کو ہے، اور آج کی خبروں کے مطابق شاید امریکن ڈیلیگیشن تو پاکستان پہنچ بھی چکا ہے، تو اسی طرح ہم امید کرتے ہیں ایران کی طرف بھی اسی طرح سے تعاون کریں گے۔
تو یہ جنگ کا رکنا اس کا کریڈٹ تو پاکستان کو جاتا ہی ہے. یہ پوری بین الاقوامی سطح پر امن کا سفیر بن گیا ہے پاکستان. اور آج کے حالات میں پوری دنیا کے جو حالات ہیں اس میں امن کا قائم ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ ٹیبل ہے اور اس میں پاکستان کا کردار بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، جس کی پذیرائی پوری دنیا سے مل رہی ہے. راج صاحب، آپ کی کیا رائے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا، جنگ رکوا دی، بڑی جنگ ہونے کا خطرہ تھا. جی، اس میں نو ڈاؤٹ صحیح کہا انہوں نے بھی کہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں اگر کسی کا نام ہے تو وہ ہے پاکستان. امن کے سفیر کے طور پر، کامیاب ڈائلاگ کے طور پر، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ کا سعودی عربیہ اور اسی طرح قطر دو مقصد ہے، اور جتنے ممالک ہیں اور یورپ کے جو ممالک ہیں جی جی وہ بڑے اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور نو ڈاؤٹ پاکستان کا اس وقت بہت اہم کردار ہے پوری دنیا کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے حافظ منیر صاحب کے ذریعے، شہباز شریف صاحب کے ذریعے اور تمام مقصد ہے کہ پاکستان کی اس کے لیے ہمیں بڑی گریٹ جو سی اپرچونٹی فراہم کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑے فخر کا باعث ہے. وسیم اکرم میو صاحب کی جانب آئیں گے. میو صاحب بتائیے گا کہ ایران کی خاموشی، امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیاں، کیا امن معاہدہ ہونے کے امکانات ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، انشاءاللہ امن معاہدہ جو ہماری پاکستان کی انتھک محنت ہے، جو امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو محنت کی ہے، تو الحمدللہ یہ آپ دیکھیں گے اگلے جو امریکن جو ہے نا ان کا وفد آ چکا ہے، اور انشاءاللہ منگل کو ایرانی وفد بھی آ جائے گا. اور انشاءاللہ بدھ تک امید ہے کہ اللہ سے کہ یہ امن کے اس پر دستخط ہو جائیں گے. اور اگر کوئی ایک دو دن بڑھانا بھی پڑا تو وہ یہ اپنے ایران اور امریکہ بیٹھ کر یہ اپنے مشورے سے ایک دو دن کے اگر کوئی بڑھے تو بڑھائیں گے یہ لوگ، تاکہ اس امن معاہدے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. اور اس میں یعنی کہ پاکستان، اب دیکھیں نا، میں بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں باقی چینلز پر کہ چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، امریکن شہری ہوں، اسپین کے شہری ہوں، جرمنی کے شہری ہوں، سعودیہ کے شہری ہوں، قطر کے شہری ہوں، مصر کے شہری ہوں، سب کی زبان پہ ایک ہی نام ہے، دل پاکستان زندہ باد پاکستان. اور وزیر اعظم شہباز شریف زندہ باد، وزیر اعظم شہباز شریف زندہ باد، فیلڈ مارشل عاصم منیر زندہ باد. تو یہ ہمیں خوشی کا لمحہ انجوائے کرنا چاہیے. ہم اب پوری دنیا میں امن کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے پاکستان کو. اس سے پہلے پاکستان کو پتہ نہیں کس کس نام سے، کن کن چیزوں سے کوڈ کیا جاتا تھا، لیکن یہ جو اللہ نے ہمیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار وزیر خارجہ اور ان کی ٹیم جو اللہ نے ہمیں دی پاکستان کو، انہوں نے اب ہمارا پوری دنیا میں نام جو ہے وہ امن کا نام، امن کا گہوارہ پاکستان کا نام دیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم اب پوری دنیا میں امن کے نام سے پہچانے جائیں گے. انصاری صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیا سمجھتے ہیں امن معاہدے کے حوالے سے؟ کیا ہو پائے گا؟ انشاءاللہ جی ضرور ہو پائے گا. اور پاکستان کی عسکری اور قیادت کی کوشش بھی یہی ہے. اور اس میں ہمیں بہت سے مسلم ممالک اور یورپین ممالک اور ترکی اور بہت سی جو دنیا میں اہمیت رکھنے والے ممالک ہیں، ان کی سپورٹ ہمیں اس محاذ پہ حاصل ہے. اور پاکستان تو اس وقت دیکھیے جب یہ حکومت اقتدار سنبھالتی ہے تو اس وقت پاکستان سفارتی لحاظ سے دنیا میں اکیلا کھڑا تھا. آج پوری دنیا میں پاکستان کی بات ہو رہی ہے، جیسے میو صاحب فرما رہے ہیں. تو میں تو 100% مجھے یقین ہے کہ یہ ملاقات کامیاب ہے. ٹھیک ہے، آتے ہیں جی راجہ پارس صاحب کی سامنے. راج صاحب بتائیے گا کہ بھارت اسرائیل جنگ بندی کے خاتمے کے لیے سازشیں کر رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ منہ کو کھانی پڑے گی جی ان کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ فتح عالم اسلام کی ہوگی، پاکستان کی ہوگی. اور یہ جو مذاکرات ہیں اس کو تاریخ لکھ رہی ہے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.
मेहू साहब, आप बताइएगा कि भारत इसराइल जंग बंदी के खात्मे के लिए साजिशें कर रहा है, आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसराइल तो पिछले जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उस वक्त से वो जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता आया है। और मेरा रब, मेरा अल्लाह ताला हमेशा उसकी साजिशों को हमेशा नाकाम बनाता चला है और बनाता रहेगा। अब भी तो इसराइल ने अपनी मुंह की खाई है, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझता था, और उसने अपने साथ इंडिया को गठजोड़ बनाया हुआ था। इंडिया के जरिए, इसराइल इंडिया के जरिए हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाता था, अफगानिस्तान के जरिए और बॉर्डरों के जरिए हमारे पाकिस्तान में। अब क्यों नहीं दहशतगर्दी हो रही? जब से सही तरीके से हुकूमत ने और फील्ड मार्शल ने गिरफ्त डाली है इसराइल पे और इंडिया पे, अब क्यों नहीं दहशतगर्दी हो रही? अब क्यों नहीं हमारे मुल्क के हालात खराब हो रहे? इससे वाज़ेह होता है कि हमारे मुल्क में जो भी दहशतगर्दी हो रही थी वो इसराइल और इंडिया करवाता था। हमारा मुल्क बहुत अमन पसंद और प्यार मोहब्बत करने वाला मुल्क था और है और रहेगा। तो इसके पीछे जब भी ऐसा कुछ होता है तो समझ ले वो इसराइल और इंडिया है, वो करवाता है हमारे मुल्क में अमन खराब करवाता है। तो इससे जाहिर होता है कि ये दोनों मुल्क जो है, ये पूरी दुनिया में अगर कहीं अमन खराब होता है तो वहां इन दोनों का गठजोड़ होगा। आप कभी भी देख लेंगे, वहां पे जो भी आपको कोई सबूत मिलेंगे तो उसमें इंडिया और इसराइल के दोनों का गठजोड़ लाजमी मिलेगा। राज साहब, आप बताइएगा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद आप पाकिस्तान को किस मकाम पर देख रहे हैं? पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जी, पाकिस्तान का मकाम तो पूरी दुनिया में चमक रहा है, दमक रहा है। पूरी दुनिया इतराफ़ कर रही है उसकी सालसी का, उसके करदार का। तो ये तो पूरी दुनिया में माशाल्लाह वाज़ेह हो गया। पाकिस्तान ने इस सालसी का करदार अदा करके और एक अच्छे और कामयाब मुज़ाकरात के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया किया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान का करदार कमाल करदार होगा पूरी दुनिया में, और उसको माना गया है और ये माना जाता रहेगा इंशाअल्लाह। जावेद इकबाल अंसारी साहब की जानिब आएंगे। जावेद इकबाल अंसारी साहब, बताइएगा कि जंग बंदी के बाद ईरान को आप किस मकाम पर देखते हैं? देखिए जी, जो आपका सवाल है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। असल में देखने वाली बात यह है कि दुनिया के इस्लामी ममालिक में सारे अपनी अपनी जगह पर एक अहमियत रखते हैं, मगर ईरान एक अपनी मुनफरद हैसियत रखता है। हमारे मुस्लिम मुकाबरीन अहले बैत इसको सारे को आप एक ही फ्रेमवर्क में ले आए। ये वो सरजमीन है। दूसरी बात ये है कि ये मुसलमानों में ये जो ईरान की तहजीब है, ये मेरे नॉलेज के मुताबिक, के मुताबिक ये सबसे ज़्यादा पुरानी अपनी तारीख है। उसकी मैं आपको मिसाल इस तरह से दे दूँ कि मसलन पाकिस्तान है, पाकिस्तान की लाइफ टोटल 70 साल है, 75 साल है, जितनी भी है। जबकि ईरान की जो तहजीब है ये कई सदियों पर मुहित है, कई सदियों पर मुहित है। इसलिए उनका अगर मुस्लिम दुनिया में अगर किसी को हम आइडियल तहजीब कह सकते हैं तो वो ईरान की तहजीब है, और उसका सबूत उन्होंने इस जंग के दौरान दिया है। पूरी कौम इस तरह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो गई, औरतें, बच्चे, मर्द, जवान, तमाम लोग, और वो डट गए और सख्त खतरनाक तरीन सूरत हाल में भी वो मैदान में थे, वो सड़कों पे थे। उन्होंने ज़रा भर भी ये एहसास नहीं दिलवाया कि हमारे ऊपर कोई आफत आ गई है, कोई जंग मुसल्लत कुछ हो गया है। इतनी खूबसूरत मिसालें सामने आई हैं कि लोगों ने बाजार खोल दिए, ताजरों ने मार्केटें खोल दी कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आए आप। ये होती है कौम। कौम बनते बनते एक वक्त लगता है, और ईरान को तो तहजीब की तो एक अपनी तारीख है, और ये जंग के बाद भी इंशाल्लाह ईरान प्रमोट होगा और तमाम इस्लामी ममालिक उसको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान जिस तरह से कामयाबी
کے ساتھ اس کو لے کے سفارتی سفر کو آگے بڑھ رہا ہے، امن کا پیامبر بن چکا ہے. اور میں تو پہلے بھی آپ کے ہی شاید پروگرام میں یا ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں مستقبل میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ صرف پاکستان نہیں، ہماری یہ جو موجودہ قیادت، خاص طور پہ اس کی قیادت جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہے، یہ پاکستان کو نہیں پورے عالم اسلام کو لیڈ کریں گے. اس لیے کہ اس سے پہلے سعودیہ سے جو ہمارے دفاعی معاہدات ہو چکے ہیں اور حرمین شریفین کی حفاظت کا ذمہ یہ مقدس فریضہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سمجھی، تو یہ ہماری لیڈرشپ کیا مل جاتا ہے. تو ایران کے لیے تو میں کلیئر ہوں کہ انشاءاللہ یہ پھر کھڑے ہوں گے اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم پھر ان کے ساتھ. جی راجہ پال صاحب بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مذہبی جنگ ہے جو اس وقت لڑی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، ہمارے قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو یہ تو بات واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کبھی بھی یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہی ہے جی، اور اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. اس اسنا میں میں تھوڑی سی ایک اور بات کروں گا، کیونکہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحادی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، اور میں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو بھی اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں، اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کو، کہ جنہوں نے اس ڈائیلاگ کے اندر اپنی وزیر اعظم پاکستان کو سپورٹ کیا اور شانہ بشانہ کھڑی ہے اس سارے مذاکرات کے اندر. انصاری صاحب آپ بتائیے گا کہ آبنائے ہرمز کھولا گیا ایک روز کے لیے، پھر بند کر دیا گیا، اس کی کیا ریزن تھی؟ ریزنز تو وہی ہیں جو بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں، جس کا شکار میں سمجھتا ہوں خود امریکہ اور ٹرمپ خود بھی ان سازشوں کا شکار ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کی بھی صورتحال اور انٹرنیشنل بھی. میں نے جنرل مشرف کا ایک انٹرویو سنا جس میں میں اس وقت تھوڑی عمر میں تھا، جونیئر وکیل تھا، کہ جنرل مشرف جیسا پاورفل آدمی کہتا ہے کہ پاکستان میں ایک تیسری قوت کام کرتی ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اسی طرح سے اب انٹرنیشنل ایک اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک پوری دنیا میں وہ پروان چڑھ چکا ہے جو کبھی رخ دنیا کے اس کونے کی طرف موڑ دیتا ہے، کبھی اس کونے کی طرف موڑ دیتا ہے. یہ راجہ صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس بات کو تو بھانپ لیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت ہی، اور انہوں نے اسلامک ورلڈ کا نعرہ لگا کر، اسلامی بینک کا نعرہ لگا کر، اور نیوکلیئر پاور بنا کر، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آج ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور آج 40 سال بعد وہ موڑ آ گیا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور رہا ہے اور جو موقف رہا ہے وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان اپنا مثبت. راج صاحب بتائیے گا کہ یہ جو جنگ کے جو معاملات اس وقت تک چل رہے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان ہے، بے روزگاری ہے، آپ کی کیا رائے اس پر؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی کی لہر ہے، لیکن اس چیز میں کریڈٹ دوں گا وزیر اعظم پاکستان کو اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو بھی، کیونکہ انہوں نے ان کی دور اندیشی، فہم و فراست کی وجہ سے انہوں نے عوام کو کافی سارا ریلیف دیا، اور کچھ دے رہے ہیں ساتھ کے ساتھ، اور اس کے باوجود بہت ساری چیزوں پہ ابھی بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، سبسڈی دے رہے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک مہنگائی کا طوفان سن رہے تھے، ایسا نہیں ہے، اس کو کافی حد تک عوام کو ریلیف دیا گیا ہے، اور مختلف اسکول میں، کالج میں، دفاتر کے اندر ایسا سسٹم کیا گیا ہے جس سے جو ہے عام آدمی پر جیب پر بوجھ کم پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھے اقدامات ہیں ان کے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے حکومت کی پالیسی کو. انصاری صاحب آپ کی کیا رائے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرا موقف یہ ہے کہ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں، پاکستان یا گورنمنٹ کی طرف سے دیا جانے والا ریلیف، یہ تو ہر اسٹیٹ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ عوام کو تمام حالات میں رسودی فراہم کرنے کے لیے اسٹیپس لے، اور موجودہ حکومت تو بہت اچھے اسٹیپس لے رہی ہے، اس کو کوئی شک شبہ نہیں ہے. لیکن
اس کے جو عالمی سطح پر اثرات ہوں گے اس جنگ کے وقت، اللہ کرے ہم دعا گو ہیں کہ یہ جلد از جلد یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے معاملہ، ادروائز اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے گا، تیل کے حوالے سے ہوں، کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے ہوں، دوسرے مسائل کے حوالے سے ہوں، اور پاکستان، ایشیا، انڈو پاک کے جو مسائل ہیں، یہاں کا غریب تو بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک اور کلچر ہے نا جی، کہ اگر تیل بڑھ گیا ہے 50 روپے فرض کیا، جی جی، تو جو ایسی چیز جو کوئی بیچ رہا ہے نا، فرض کیا کوئی گنے کا رس بیچ رہا ہے، تو اس نے گلاس جو 10-20 روپے کا دے رہا تھا اس نے 50 کا کر دینا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ یہ پاکستان کا کلچر ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ تو لیکن میں آپ کا جو اصل جو سوال ہے اسی کی طرف آتا ہوں کہ یقیناً پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے۔ اگر یہ جلد رک جاتی ہے تو انشاءاللہ ریکوری کی طرف جائیں گے، پاکستان بھی جائے گا، پوری دنیا جائے گی۔ ویسے تو انسانیت کی بات ہے نا جی، صرف مسلمانوں کی بات تو نہیں ہے، پوری انسانیت اس کی زد میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، امید ضرور کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جنگ رکے گی تو حالات یہ آتے ہیں وسیم اکرم میو صاحب کی جانب۔ میو صاحب بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے؟ لاک ڈاؤن جو 8 بجے مارکیٹس بند ہیں، 10 بجے شادی ہال بند ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، لاک ڈاؤن جو ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ہے اور جنگ ہونے کے بعد ظاہر ہے ہمارے پاکستان میں جو ہے یونٹس جو ہے بجلی پرووائڈ جو کر رہے ہیں وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ پیٹرول اور ڈیزل پر چلتے ہیں، اور انہی پہ چلنے کی وجہ سے یعنی کہ جو ہے نا ہماری پاکستان میں تھوڑی سی بجلی کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو پھر جنگ کی وجہ سے اور ساری چیزیں اپنا ہرمز وغیرہ بند ہیں، ان کی وجہ سے آنا جانا ہمارے پیٹرول وغیرہ کا وہ بند ہے، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اپنے اقدامات تو کرنے ہوتے ہیں نا۔ گورنمنٹ اسی کا نام ہے کہ گورنمنٹ وقت سے پہلے ایسے اقدامات کرے جس سے یعنی کہ ان کے ملک میں کوئی ایسی پریشانیاں نہ آئے۔ جس طرح انڈیا میں جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے کہ 10-10 کلومیٹر 5-5 کلومیٹر لوگ جو ہے نا وہ پیٹرول کے لیے اور گیس کے لیے سلنڈر لے کے کھڑے ہیں، اور وہ پیٹرول کے لیے موٹر سائیکلیں گاڑیاں لے کے کھڑے ہیں اور پیٹرول نہیں مل رہا انہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے حکومت کی بہت اچھی حکمت عملی رہی ہے کہ آپ کے ہاں کبھی بھی کسی دن کسی ٹائم نہ گاڑیاں لگی ہیں پیٹرول پمپ پر، نہ آپ کو گیس کی کوئی شارٹیج آئی ہے۔ یہ گورنمنٹ نے بہت اچھے اپنے اقدامات کیے ہیں، میں ان کی ٹیم کو اور گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت سے پہلے اپنی ساری چیزیں انہوں نے یعنی کہ جو ہے نا بندوبست کیا، اور جس سے ہمیں عوام کو جو ہے نا کوئی زیادہ مشکلات نہیں آئی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے گورنمنٹ نے اپنی جتنی ٹرانسپورٹ تھی جو ان کے گورنمنٹ کے انڈر چل رہی تھی پورے پاکستان میں یا پنجاب میں، انہوں نے خاص طور پہ پنجاب میں انہوں نے وہ فری کر دی تاکہ لوگوں پر کوئی یعنی کہ جو ہے نا مہنگائی کا کوئی زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ جی بہت شکریہ آپ تینوں موضوع شخصیات کا۔ ناظرین، پروگرام بھی کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ جنگ بندی کے حوالے سے تھی۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیات تھے، میں دوبارہ تعارف کراتا جاؤں، راجہ پارس، نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ملتان شہر، لیبر لیڈر، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ملتان زون کے، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کے ساتھ جاوید اقبال انصاری صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل پاکستان، سابق ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل پنجاب، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ چودھری وسیم اکرم میو صاحب، نائب صدر مسلم لیگ نون، صدر انجمن تاجران پرانا شجاع آباد روڈ ملتان۔ میں تینوں موضوع شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ نیوز گلوب کے اسٹوڈیو اور آپ عوامی بیٹھک میں تشریف لائے۔ ناظرین، انشاءاللہ عوامی بیٹھک میں کسی نئی شخصیات کے ساتھ کسی نئے ٹاپک پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید عرفان شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔